व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप खबरों में सुन चुके हैं कि बीएनपी ने पीटीआई की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उससे अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है। अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने आज कौमी असम्बली के इजलास में ख़िताब करते हुए इसका एक बाकायदा ऐलान किया। पहले उन्होंने वो गिले शिकवे किए जो वायदे उनके साथ किए गए थे, मुलाजमतों का कोटा था, कोई डेवलपमेंट के मैटर्स से, इस तरह की जो बातें हुई थी इनकी जब कोलिशन बनी थी। और बीएनपी जो है इन्होंने कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई सीट नहीं मांगी थी, यानी कोई वजारत नहीं मांगी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो है 4 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो इस लिहाज से एक नंबर के लिहाज से अगर देखें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है बीएनपी। और आपको याद होगा कि पीछे इससे पहले भी कोई चंद महीने पहले भी एक बार इस तरह का इनकी रिजर्वेशन आई थी और ये इम्कान लग रहा था और नाराज़ लग रहे थे अख्तर मेंगल साहब। तो उस वक्त फिर पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से जहांगीर तरीन साहब ने प्रोएक्टिवली इसको इनके साथ बात की और उसके बाद वो कमिटमेंट्स की है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस तरीके से वो जो ख़तरा था वो टल गया आपके साथ। तो सिचुएशन अब ये है, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि जो भी कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं वो बड़ी कमज़ोर ही गवर्नमेंट होती हैं अददी लिहाज से। तो अभी कोलिशन पार्टनर जो है बाकी पार्टियां भी आपने देखा छोटी मोटे साथ हैं, जिससे PMLQ बड़ी अहमियत रखते हैं, MKM अहमियत रखती है, GDA है। तो अभी कुछ ये पार्टियां ज़ाहिर उसके अंदर हैं जो कि फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट को गिरने का कोई इम्कान नहीं है और ना ही कोई गिरेगी। तावक्त है कि इसके अंदर जो PMLN जो है और पीपल्स पार्टी जो है कोई लीडिंग रोल शुरू कर दे और उसमें कोई प्ले करना शुरू कर दें और वहाँ पे एक कोशिश करें कि एक इत्तेहाद बनाया जाए और उसके बाद फिर कोई तहरीक अदम एतमाद जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में लाई जाए। तो इसका इमीडिएट मुझे इम्कान नहीं लगता। बहरहाल ये बजट जो है, जो मेरा ख्याल है कि वो ये है कि ये बड़ी आसानी से ये मंजूर हो जाएगा। अददी अक्सरियत की है, लेकिन अब अददी अक्सरियत कम हो गई है सर्टनली। अच्छा, अब जो अख्तर मेंगल साहब है उन्होंने फ्यूचर जो है अपना उसका भी कोई ऐलान नहीं किया। उस पर उन्होंने अलहदगी का ऐलान तो किया इस कोलिशन के साथ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका जो वजूद जो है एक इंडिपेंडेंट वजूद एज पार्टी के, जो पहले भी पार्टी उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है, तो वो वजूद बरकरार रहेगा और वो अपनी उस आप कह लें कि इंडिविजुअलिटी को सामने रखते हुए पार्टी की वो अब सियासत करेंगे और जो भी आने वाले फैसले करेंगे। अब चूँकि उन्होंने ऐलान कर दिया उसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा इसका, इससे उनकी बड़ी सीरियसनेस ज़ाहिर होती है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि वो शायद वापस आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वापस नहीं आएंगे। अगर इनके दरमियान कोई बातचीत हो जाती है और हुकूमत जो है पीटीआई जो है वो उनके कोई ज़िम्मेदारान जो है उसकी ड्यूटी लगा देते हैं इमरान खान साहब, या इमरान खान साहब खुद कोई इनिशिएटिव ले लें, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा इम्कान अब ये लगता है कि वो शायद कोलिशन का हिस्सा ना बने, लेकिन अभी सपोर्ट जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट को जारी रखे। ये ज़्यादा इम्कान मुझे लगते हैं। अब रहा सवाल ये जी कि कितना ख़तरा है पीटीआई गवर्नमेंट को और क्या इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके बारे में 2-3 सिनारियो बनते हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये कि आपने देखा कि इस वक्त सिचुएशन जो है मुल्क के अंदर वो कोरोना वाला मसला चल रहा है और दिन ब दिन आप देखें कि उसकी जो ग्रेविटी बढ़ती जा रही है और उसमें अमवात भी बढ़ रही हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसकी तादाद भी बढ़ रही है। तो इस तरह से ये वो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है मुल्क के अंदर। और इस सिचुएशन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी जो होगी जो सेंस रखने वाली है वो डिस्टेबलाइज करना चाहे पाकिस्तान की रियासत को इस वक्त, या चूँकि ज़ाहिर अगर इस वक्त अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो जो रियासत है वो उसके लिए एक इशू बन जाएगा। और चूँकि ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और बजट भी अभी पास होना है, तो इसलिए इसके इम्कानात जो हैं नहीं हैं फौरी तौर पे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब ये आई ओपनर है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, आई ओपनर है, चूँकि इमरान खान साहब जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी जो टीम है उस तरह डिलीवर जो है वो नहीं कर पाई अभी तक जिस तरह उनको करना चाहिए था। अब चूँकि इनके पास तजर्बा भी आ गया, 2 साल गवर्नमेंट इनकी हो गई है, तो इनको हुकूमत साजी का, हुकूमत चलाने का तजर्बा भी आ गया है। अब उम्मीद हम रख रहे हैं कि भी शायद इनकी तरफ से परफॉर्मेंस जो बेहतर आएगी। और चूँकि इमरान खान साहब जो है फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं और अपनी टीम में रीशफलिंग भी कर रहे हैं बार बार और उनकी रीप्लेसिंग भी कर रहे हैं, तो इस लिहाज से इम्कानात है कि अब हालात शायद बेहतर हो जाएं।
اور جو گورننس ہے زیادہ بہتر ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ آئی اوپنر ہے ان کے لیے, اور باقی جو اتحادی ان کے پاس بیٹھے ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو پی ایم ایل کیو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ان کی بھی ریزرویشنز ہیں, اور کئی بار ایسی سچویشن بنی ہے اور اخبارات کی زینت بنی ہے کہ ان کے درمیان اختلافات بڑے, پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ جو ایز آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے, وہ ریزائن کر چکے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریزائن واپس ہوئے اور پھر سارا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اگر اللہ نہ کرے چل پڑے آگے, اگر ایک آدھ اور ان میں سے چلا جائے تو پھر سچویشن کافی کروشل ہو جائے گی. اب ان کیس ہم ورسٹ اگر سوچیں کہ اگر جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے اس کا بینیفٹ لینے کے لیے اگر مہم جوئی کرنے کی کوشش کریں اور کوئی تحریک لانے کا پلان کریں تو وہ بھی بڑا ایک لیتھل سا ہو جائے گا, بڑا میرا سمجھوں گا کہ خودکشی ہو جائے گی ایک طرح سے. اب جو ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے اس کے اندر موجودہ حالات کے اندر خاص طور پہ, جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کرائسس چل رہا ہے ملک کے اندر, اور وہ ادھر آپ نے دیکھا انڈیا اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی ہے, انڈیا پاکستان کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ بلا اشتعال اکثر سرحدی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور گولہ باری کرتا رہتا ہے. تو ان حالات میں اگر کوئی ایسی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی گئی تو جس طرح میری ایکسپیکٹیشن ہے, چونکہ میں تھوڑا عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, تو مجھے یہ یعنی میرا جو انالیسز یہ کہتا ہے کہ کبھی امکان یہ ہے کہ پھر وہ اسمبلیاں توڑ دیں, وہ قومی اسمبلی جو ہے اس کو توڑ دیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دیں اور جو الیکشن ارلی الیکشن جو ہے اس کا ایک کے لیے وہ کر دیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جو لوگ اتنا انویسٹمنٹ کر کے پیسے لگا کے الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں وہ پھر ان کو دوبارہ پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے جب دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو کئی چہرے ایسے ہوتے پھر واپس نہیں آ سکتے, وہ ریٹرن نہیں ہوتے, ان کی واپسی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک بڑا ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر خاص ان حالات کے اندر. تو اس لیے کہ اگر کوئی اس طرح کی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی گئی کسی کی طرف سے تو بہرحال ان کو محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ اس پہ جب دیکھیں گے عمران خان سے کبھی سچویشن کی کمزور ہو گئی ہے اور طریقہ ادب اعتماد اگر آ جاتی ہے تو وہ شاید ان کی گورنمنٹ جاتی رہے, تو وہ اس سے پہلے کہ وہ تحریک اعتماد آئے وہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو کرنے کی صدر کو ایڈوائز کر دیں گے اور اس طرح اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو ایک تو سناریو یہ بنتا ہے. دوسرا سناریو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اس میں اب ان اے وے پی ٹی آئی کے لیے ایک تھوڑا سا یہ سچویشن یہ بھی ہے کہ آئی اوپنر بھی ہے کہ وہ ذرا زیادہ فوکس کریں پرفارمنس کی طرف. تو اس لیے چھوٹے موٹے بیانات دینے کے لیے آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ جواب دیتے رہتے ہیں. تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک تو سجیسٹ یہ میں کروں گا کہ وہ بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان, بینگ چیئرمین پی ٹی آئی, وہ اپنا جو ان کا لیول ہے جو بہت بڑا لیول ہے اور وہ ظاہر کے پاپولر لیڈر ہیں پاکستانی عوام کے, تو اس لیول پہ آ کے وہ کام کرنا شروع کریں اور اس میں وہ تھوڑا بردباری اور تھوڑا آپ کہہ لیں کہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا کریں. اور باقی جو پروسیس ہے احتساب کا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے وہ سرنڈر کر جائیں, وہ چلنے دیں, وہ نیب کا کام ہے, دوسرے جو ادارے ایف آئی ہے ان کا کام ہے, وہ کرتے رہیں. اس کے اوپر آپ کو بیانات دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اس کی وجہ کہ وہ ان کا کام کر رہے ہیں, جو کام ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے, اخبارات میں بھی آ رہا ہے, میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو گرفتار اور وہ بھی پتہ چل رہا ہے, جن کی بیلیں ہو رہی تو وہ بھی پتہ چل رہا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریس کانفرنسیں کی جائیں اور اس کے بیانات دیے جائیں اور اس جو پروسیس ہے جو احتساب کا اس کو اپنے کندھے پہ لے لیا جائے یا خود اونرشپ لے لی جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ نیب جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کو کام کرنے دیں, وہ جو بھی کرتا ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور نیب کو اپنا کام کرنے دیں, وہ کر رہا ہے. لیکن آپ جو ہے خود جو میرا خیال ہے کہ اسپیشلی عمران خان صاحب کے اوپر ذرا زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, لیڈر آف دی پی ٹی آئی, ان کو چاہیے کہ اس انداز سے وہ اب باقی جو لیڈرشپ ہے مختلف پارٹیاں ہیں ان کے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, ظاہر ہے کہ مل کے وہاں پہ کام کرنا ہے, تو ان کے ساتھ اس طرح کی بردباری کا مظاہرہ کیا کریں اور ان کو اعتماد میں لے کے چلنے کی کوشش کریں. بٹ نوٹ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ کمپرومائز کریں. وہ جو ان کا سلوگن تھا اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ, وہ پروسیس وہ چلتا رہے اپنے نیچرل انداز میں تھرو ریلیونٹ جو ہے ایجنسی جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کر رہی. تو یہ جو سچویشن تھی جو اختر مینگل صاحب کے استعفے کی وجہ سے, اس میں لب لوال یہ ہے کہ ان شارٹ کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ اس کو کچھ نہیں ہوا, اس سے کوئی بہت بڑا کرائسس نہیں آنے والا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ
پانی کا پہلا قطرہ البتہ ضرور ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ابھی یہ اس طرف جو ڈائریکشن ہمیں تھوڑی سی جو نظر آ رہی ہے کہ ڈے بائی ڈے اگر پرفارمنس بہتر نہ ہوئی گورنمنٹ کی تو ایک مومنٹم یہ چیز پکڑے گی، اور باقی جو سرکلز ہیں، جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کی طرف سے بھی اب پریشر جو ہے ذرا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو چونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑے ناراض ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی آپ کہہ لیں کہ نیک خواہشات جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اب اتنی نہیں ہوں گی جتنی پہلے تھی، تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے۔ تو یہ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا میں یہ افسوس کرنا چاہ رہا تھا کہ طارق عزیز صاحب جو ہے، آپ کو پتہ کہ ایک لیجنڈ پی ٹی وی کے نام سے، پی ٹی وی کا ایک پہچان ہے ان کے نام سے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ سب سے پہلے اناؤنسر تھے، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ایک پروگرام تھا نیلام گھر کے نام سے بڑا پاپولر ہوا، پھر بعد میں وہ طارق عزیز کے نام سے بھی چلتا رہا، اور وہ کئی سالوں تک چلتا رہا، بلکہ کئی دہائیوں تک چلتا رہا۔ تو بڑا کامیابی سے انہیں چلایا اور بڑا پاپولر ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کا نام آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، اور الیکشن جو ہے اس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے ان کی ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ایک ٹینیور کے اندر۔ تو وہ جو ٹینیور انہوں نے گزارا، جو بھی جتنا بھی ٹینیور تھا، تو وہ پورا نہیں ہوتا لیکن جتنا بھی ٹائم تھا وہ جو گزارا تو اس میں رہے۔ ان کا بڑے اچھے شاعر تھے، یعنی شعر کے ساتھ بڑا ان کا لگاؤ تھا، اور کئی اشعار، کئی ہزار اشعار ان کو یاد تھے، اور موقع محل کے مطابق ان کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مقرر بڑے اچھے تھے، مقرر شعلہ بیاں تھے، ان کے لوگوں کے دلوں کی یا پہ اوپر ان کی نبض، آپ اس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ جو ان کی نبض سنائی ہے عوام کی، اس کو وہ جانتے تھے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ان کا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو میں چونکہ جیسے کہا کرتا ہوں، میں لفظ افسوس نہیں کہتا، میں کہتا اللہ کے کام ہے یہ کیونکہ اللہ کا کام ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، وہ چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنی ٹرن پہ چلا جانا ہے، ان کی ٹرن اب آ گئی ہے، اب ہماری ٹرن بعد میں آ جائے گی، جب بھی آئے گی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ان کے جو اب وہ منازل ہیں جو آخرت کے، اس میں آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ، اور ان کے بخشش ان کی کرے، ان کی کوئی خطائیں ہیں، غلطیاں جو جانے انجانے میں ان سے ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔